बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हर दिल अजीज़ जनाब इसरार कसाना साहब आज मेरे साथ हैं। इसरार भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम। सर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इसरार भाई। नाज़रीन, आपके कमेंट्स क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया, मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। इसरार भाई, बहुत हमने आज 3-4 बड़ी-बड़ी बातें करनी है। एक तो मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो नैब के केस की इंक्वायरी का इमरान ने अपनी तकरीर में कहा कि ये तो क्लोज हो चुकी थी, वो खुले उसके मुतालिक। दूसरा ये जो इसके साथ-साथ इनको अब ये एक अलकादिर या मलिक रियाज़ वाला केस है इनके पास, एक इद्दत वाला केस है, एक मई 9th है और एक तोशा खान है। तो इसके ऊपर भी आपकी ज़रा थोड़ी राय देने कि ये कहाँ आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्होंने पिटीशन दायर की थी कि जी रोका जाए ट्रायल कोर्ट को, तोशा खान, उन्होंने कहा नहीं, वो ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया उन्होंने। ये जो 2 मेंबर बेंच था, मुसर्रत हिलाली का और याह्या अफरीदी साहब का। एफआईए ने फिर से बुला लिया 1 अगस्त को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक पर इमरान की जो रिक्वेस्ट थी कि जी मुझे वीडियो लिंक करें, वो भी रिजेक्ट कर दिए। तो लगता है कि इनके प्रेशर चल रहा है। एक और जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट है कि ये जो निगरान है, इनको हुक्मरान बनाने की कोशिश है, वो आधी कामयाब होगी, बल्कि पौनी कामयाब होगी है। उन्होंने वो अर्जेंट मैटर्स निकाल दिए, लेकिन ये इजाज़त दे दी है कि ये बैनुल अक़वामी माहिदों पर दस्तखत कर सकते हैं मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ और हुकूमतों के साथ, ये उनके पास इजाज़त है। और पीपल्स पार्टी गेम में से निकलती हुई नज़र आ रही है, लग ऐसी रहा है जिस तरीके से ये निगरान हुआ है। तो इसमें क्या आसिफ जरदारी इमरान की तरफ अब देखेगा? और आखिरी बात जो आई थिंक इस पे थोड़ा-सा हमने करना है कि क्या वजह है कि आसिम इतना खिलाफ है इमरान के? तो ये चंद बातें हैं मेरे पास। सार भाई, बिस्मिल्लाह आपसे करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने बात शुरू में की ना हैदर भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और वो ये जो नैब वाला केस है, आपको याद है कि अभी 2 दिन पहले ही इमरान खान साहब ने एड्रेस टू द नेशन में ये कहा था कि उनके पास वो मीटिंग के मिनट्स आ गए हैं, जिस मीटिंग में ये तय हुआ था कि ये जो केस था इसको क्लोज किया जाता है। और वो नैब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उससे सेटिस्फाइड थी, जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, जिस तरीके से पैसे जो थे वो पाकिस्तान आ चुके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास थे। और उसके बाद वो केस जब बंद हो जाता है, तो उसके बाद आपको याद होगा कि जो आफ्ताब सुल्तान साहब थे, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला गया। जब ये मामलात इमरान खान का जो हुकूमत गई, तो उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि इसको खोलें आप, तो उन्होंने नहीं खोला। और इसी वजह से आपको याद है कि वो फिर चले गए, और जाते हुए भी उनको स्टैंडिंग ओवेशन लोगों ने दी, और उनको याद करते हैं अच्छे अल्फाज में आज तक कि उन्होंने वो केस नहीं खोला जो कि क्लोज था। अब इसमें टेक्निकल चीज ये है कि नैब के कवानीन के मुताबिक जो केस बंद हो जाता है वो दोबारा नहीं खोला जा सकता अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्स। अगर सुप्रीम कोर्ट आके कहे कि जी ये आप दोबारा खोलें, फिर तो आप खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। और इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर इंटरवीन्ड। अच्छा, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, तो फिर इस केस का खुलना जो है, ये नैब के कवानीन के मुताबिक ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी है कवानीन की, और ये बिल्कुल इलीगल हुआ है, जो कि प्रेजेंट जो चेयरमैन साहब है नज़ीर साहब, ये उनका कारनामा है। और इसी वजह से जब ये मिनट्स जो हैं ये इमरान खान साहब के हाथ लगे हैं, तो फिर उन्होंने इसको प्ले अप किया है और उन्होंने बताया है कि जी अब मैं इसके ऊपर केस करूंगा और मैं बताऊंगा कि सारे का सारा जो सिलसिला था ये सारा फैब्रिकेटेड था और ये इलीगल था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये इलीगल है, जो कि है, तो फिर उसी की बुनियाद पे इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया जाता है, वो इलीगल था। फिर उसके बाद जो मामलात होते हैं, 9 मई के वाकयात जो होते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, लोगों के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, अरेस्ट हुई हैं, इनकार्सरेशन हुई हैं, जो लोग अभी तक जेलों में हैं, खवातीन जेलों में हैं, वो सब का सब वो बयानियां और वो जो एक्शंस थे वो सब इलीगल करार पाएंगे। और वो सारे का सारा जो है वो भी हिसाब देना पड़ेगा जिन लोगों ने ये किया है। हिसाब देने वाले चाहे वो अभी जा रहे हैं, लेकिन इनको फिर भी बाद में पकड़ा जा सकता है कि आपने किस बुनियाद के ऊपर, जो कि एक इलीगल बुनियाद थी,
آپ نے اتنی بڑی پارٹی کو ٹارگٹ کیا اور اتنے بڑے معاملات میں ان کو پکڑا اور ان کے اوپر اتنے ابھی تک کیس جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ان کو اس میں وکٹمائز کیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے کہ پاکستانی میڈیا اس میں چونکہ ظاہر ہے وہ بائسڈ ہیں اور نہیں بولتے ہیں اور بکے ہوئے ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں ان میں سے کئی تو پریسٹیٹیوٹس ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس چیز کو نہیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیز جو ہے یہ عمران خان صاحب کے پاس آئی ہے جو کہ بہت بڑا, سب سے بڑا بلکہ میں کہوں گا کہ ثبوت ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوا تھا یہ انلیگل تھا, اور اس کی بنیاد کے اوپر جتنے تمام آپ نے میں نے ابھی باتیں گنوائی ہیں وہ سب کا سب جو تھا وہ انلیگل تھا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر ہمیں میرا خیال ہے مزید ڈسکشن بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا اس ملک ریاض کی, جو اس نے 50 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی خریدی تھی حسن نواز سے, جس کی ابتدا ہوئی تھی, جس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو مشکوک فنڈز قرار دے کر اس کو پہلے انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں قبضے میں کیا. اس کے بعد جب ملک ریاض نے جو بھی ان کے ساتھ ڈیل ویل کی ہوگی, اس نے پروو کیا ہوگا کہ جی یہ جو ہے یہ پیسے میں لیگلی لایا تھا اور میں واپس ریپیٹریٹ کر رہا ہوں. نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ, اور اس نے کہا کہ یہ میں نے لون دینا ہے سپریم کورٹ کو, میں نے میرے پر فائن ہے اس کو میں نے واپس کرنا ہے, یہ پیسے میں وہاں لے کے جاؤں گا. انہوں نے حکومت پاکستان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ اگر ملک ریاض جو ہے یہ پیسے ہم تب ریلیز کریں گے اگر یہ پیسے سپریم کورٹ کی پیمنٹ کے لیے جائیں. تو انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم اس کو منجمد رکھیں گے, ہم اس کو کانفسکیٹڈ رکھیں گے اور آپ کیس فائل کریں ملک ریاض کے خلاف کہ یہ انلیگل فنڈز ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا اپنا اسرار بھائی. اس کے اندر عمران نے صرف ایک چیز کی, اس نے کہا کہ یار یہ پیسہ اگر ہم کیس لڑیں گے پتہ نہیں پیسہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, بہتر ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کم از کم پاکستان واپس آ کے سپریم کورٹ کا جو فائن ہے اسی کو واپس دے دے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ وہ فائن نہ ایکسیپٹ کر کے کہتا ہے نہیں آپ حکومت پاکستان میں ڈال دیتے, وہ سپریم کورٹ کا استحقاق ہے, ٹھیک ہے نا جی. بالکل تو بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو اس لیے اس کیس میں کوئی انکوائری بنتی نہیں تھی, یہ تو اسی کے بیسس پہ 9 میں ختم ہو گیا. اب ان کے پاس رہ گیا توشہ خانہ اور عدت, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ توشہ خانہ بھی جو ہے وہ اڑ جائے گا. توشہ خانہ کا بھی دیکھیں نا, اب جس طرح عمران خان نے کل بھی کہا آج بھی کہا, انہوں نے کہا کہ میں اب یہ کہوں گا ان کو کہ جناب ذرا توشہ خانہ کی جو باقی انہوں نے گاڑیاں چرائی ہیں اب وہ بتائیں نا ذرا کہ گاڑیاں کیسے آپ نے اٹھائی ہیں یہاں سے, اور کتنی کتنی سستی اٹھائی ہیں, مطلب 6.5 لاکھ کی مرسیڈیز اور اس طرح BMW اور لیکسس اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں یہ اٹھا کے لے گئے ہیں, اور بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں, اور پھر جا کے انہوں نے بیچ دی ہیں. مریم نے تو اپنی گاڑی فوراً بیچ بھی دی اور اس کو کبھی توشہ خانہ میں ڈالا ہی نہیں. تو یہ جو اس طرح کے جو کام اور اپنے احساسوں میں بھی نہیں دکھایا, اس کو نہیں دکھایا, تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تو یہ خود پھنسیں گے. دیکھیں عمران کے بارے میں آپ لاکھ جو مرضی کہتے رہیں, عمران کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کرپشن کی ہوگی یا اس کو یہ کوئی شوق ہے پیسے بنانے کا. وہ اس کے مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, بلکہ پاکستانی پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو یہ فالٹ ہی ہے اس کی کہ وہ اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ تو ان کا تو کام ہی صرف یہ ہے نا کہ پیسہ کتوں بنے گا, بس اے دیکھو. اور ابھی بھی جاتے جاتے آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں. اور آج آپ نے عمران خان کا ٹویٹ تو دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے ایک کوئی دوست ہے ان کے, انہوں نے جوتوں کا ڈبہ ان کو بھیجا ہے, تو اور وہ جناب انہوں نے ان کو پکڑ کے ڈرائیور کو کہا جی کہ ذرا بتائیں, آپ یہ کہو کہ یہ میں منشیات لے کے گیا تھا. یہ تو حال ہے ان کا. تو جب یہ حالت ہو جائے پھر یہ ڈھونڈ رہے ہیں, جیسے وہ سنیفنگ ڈاگز ہوتے ہیں, وہ جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں کوئی چیز ملے, تو ان کو کوئی چیز مل نہیں رہی. توشہ خانہ بھی اڑ جائے گا. عدت والا معاملہ جو ہے یہ بیسیکلی خاتون کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے جی کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے, میں تیار ہوں اور میں بالکل لیگلی اور شرعی طور پر میں اویلیبل ہوں, اویلیبل ان سینس کہ میں اب شادی کر سکتی ہوں. تو وہ اس کے اوپر ہے. تو جب انہوں نے کہہ دیا تو ان کی گواہی جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی اور شرع کے حساب سے وہ اس کو مانا جائے گا. تو یہ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ایک بندے اور بندی کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے پوری شد و مد سے ایک اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے.
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پلے حیدر بھائی ککھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ معافی دے ذلیل ہوں گے. دیکھیں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ, اب دیکھیں جو خواجہ آصف نے حرکت کی ہے خواتین کے ساتھ اس میں اسمبلی میں, اور ڈاکٹر زرکا کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ہوا ہے, ان کے کلینک کو بند کر, دونوں کلینکس کو بند کر دیا ہے, اور یہ کہا جی کہ ڈینگی کا جو لاروا تھا وہ دونوں کلینکس میں اکٹھے پہنچ گیا تھا. آپ ذرا اندازہ لگائیں. اب یہ اتنی ریڈیکولس قسم کی مطلب ان کی حرکتیں ہیں کہ بندہ کیا کہے. اب وہ وہاں پہ ڈاکٹر زرکا نے کہا جی کہ میں نے رانا ثناء اللہ کو اسمبلی میں کہا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ, تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے. آپ اندازہ لگائیں ذرا, یعنی ان کی ایروگنس دیکھیں, ان کا وہ مطلب ایک جو ہوتی ہے اسلام سے دوری اور ایک رونت, اب وہ دیکھیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں اور ہم نہیں رہنا یہاں پہ. تو یہ تو بالکل فارغ ہے. سر میں ڈاکٹر زرکا کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بہت زبردست بڑی دلیر عورت ہے, بریلینٹ ہیں, بہت زبردست. ان کا کاروبار ڈاکٹری تھی دبئی میں, بہت بڑے گھر میں رہتی تھیں, ان کے ہسبینڈ کا بہت زبردست بزنس تھا. یہ سارا کچھ بند کر کے صرف پاکستان آئی, پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, کسی اور چیز کے لیے نہیں آئی. اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. میری ان کو میں ذاتی طور پر بہت جانتا ہوں, بلکہ میں اب زیادہ بات نہیں کرتا. بٹ تو یہ جب خاتون کی بات چلی پڑی ہے, تو یہ جس طرح کی یہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی ان کی عورتیں اور یہ اور وہ, یہ ذرا یہ ایک مجھے ایک میرے دوست نے بھیجا ہے سر یہ ذرا بتائیں نا سر, یہ کیا چیز ہے؟ پتہ نہیں, یہ دوست آپ کے دوست نے آپ کو بھیجا, آپ بتائیں. سر لکھا ہے جی 3 عورتیں 3 کہانیاں. خواجہ آصف کے اکاؤنٹ سے کشمائلہ طارق کو 12 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی تھی. اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ سے ماروی میمن کو 1 ارب کی ادائیگی ہوئی تھی. مراد علی شاہ کے اکاؤنٹ سے شازیہ مری کو 50 کروڑ کی پیمنٹ ہوئی تھی. حساب مانگو تو جمہوریت. یہ نہیں بتایا آپ کے دوست نے یہ کہ کس لیے ہوئی تھی, کہ مطلب انہوں نے کوئی بزنس وغیرہ ان کے ساتھ کیا تھا یا؟ سر مجھے یہ نہیں پتا, صرف اس میں ایک چیز پتا ہے, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کوئی میرا غلط وہ نہیں ہے, لیکن اس میں جو سب سے ریٹ زیادہ ہے وہ ماروی میمن صاحبہ کا 1 ارب کا, اور دوسرے پہ ہے پھر جی میرا خیال ہے شازیہ میمن کا 50 کروڑ کا, اور تیسرے نمبر پر کشمائلہ طارق شازیہ مری کا, اور تیسرے نمبر پہ جی یہ آصف خواجہ آصف کی جو دوست ہیں کشمائلہ طارق, ان کا ہے سر یہ 12 کروڑ کا. یہ ہے سر. نہیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا آپ کے دوست نے کہ یہ کس مد میں ان کو دیے گئے ہیں؟ سر یہ انہیں نہیں بتایا, یہ آپ کو شاید پتا ہو سر. یہ انہوں نے بزنس وغیرہ کوئی کیا ہوگا نا ان کے ساتھ, تو انہوں نے ان کو پیسے دیے ہوں گے کہ جی آپ نے یہ اچھا کام کیا تھا تو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں. اور ویسے میں تو ان میں سے تقریباً تینوں ہی خواتین کو جانتا ہوں پرسنلی بھی, کیونکہ ہمارے شوز میں بھی آتی رہی ہیں, اور اس لیے ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے دیا گیا ہے. ویسے 1 ارب روپے کی اماؤنٹ, اگر یہ تینوں اماؤنٹس ٹھیک ہیں تو 1 ارب تو پھر بہت زیادہ رقم ہے. اس میں بتائیے, اب اسحاق ڈار سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا انہوں نے کیا اور کس طرح کیا. اور خواجہ آصف صاحب نے اور جو چیف منسٹر سندھ ہیں, یہ تینوں خواتین جو ہیں مطلب پرومیننٹ خواتین ہیں, اور جو شازیہ مری صاحبہ ہیں ان کے ساتھ بھی میری ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ کرتارپور کوریڈور پہ. تو اور پھر یہ جو ماروی میمن صاحبہ ہیں, ان کو تو اب وہ پتہ نہیں مانیں گی کہ نہیں مانیں گی, ان کو تو انٹروڈیوس میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کروایا تھا. مطلب آپ اس پاکستان کے جرم میں آپ کا بھی ہاتھ ہے جی؟ نہیں, یہ تینوں دیکھیں ہمارے پاکستان کی ایم این ایز رہی ہیں, اور ہیں بھی, ابھی شاید شازیہ مری تو ابھی بھی ہیں شاید, اور پرومیننٹ خواتین ہیں. ان کا کنٹریبیوشن ہے جی, ہم ایسے تو نہیں نا کہتے یہ تو. اور ماروی بھی مطلب مجھے یاد ہے ماروی صاحبہ اس وقت میں ان کو جانتا ہوں جب یہ ISPR میں بھی کام کرتی ہوتی تھی اس وقت بھی. اور پھر یہ جب میں نیو یارک بیس تھا تو ایئر وائی کو ہیڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی یہ جاتی تھیں, بلکہ ایک دفعہ گئی تھی میرے خیال ہے مشرف صاحب کے ساتھ بھی, ان کے ڈیلیگیشن میں تھی.
تو وہاں پہ بھی ملاقات رہی تھی ان سے. اور یہ کشمالہ صاحب بھی جب سینیٹر یہ سینیٹر نثار میمن صاحب کے بیٹے, جو آئی بی نثار ایم کے میمن بھی صاحب کے کنٹری بیٹے, جی آئی بی ایم کنٹری کے ہیڈ ہوتے تھے, کنٹری ڈائریکٹر تھے, اور پھر وہ بعد میں وزیر بنے, اور بڑے اچھے انسان تھے. ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا قریبی تعلق رہا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب مشرف صاحب گئے تھے تو وہاں پہ ان کے ڈیلیگیشن میں جو جرنلسٹ تھے ان میں ارشاد حقانی صاحب بھی تھے مرحوم. تو ارشاد حقانی صاحب کا جب میں نے انٹرویو کیا تو وہ بڑا سخت قسم کا انٹرویو تھا ان کا. تو انہوں نے نثار میمن صاحب سے کہا کہ یہ جو میں نے آج انٹرویو کیا ہے اسرار کے ساتھ, اس کو آپ پی ٹی وی پہ چلوائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو پھر دھجیاں اڑا دی ہوں گی مشرف صاحب کی. انہوں نے کہا نہیں, میں نے بہت اچھا انٹرویو کیا ہے تو آپ اس کو چلوا دیں. تو وہ نثار میمن صاحب نے مطلب ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے میری ٹیپ وہ لی اور انہوں نے کہا جی کہ میں چلواؤں گا, اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اور انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر وہ چلوایا. میں اس پی ٹی وی کا حصہ نہیں تھا. تو نثار میمن صاحب کی یہ صاحبزادی ہیں. اور دیکھیں کنٹریبیوشن تو اب حیدر بھائی دیکھیں, اب ہم تو یہی خوش ہوتے ہیں کہ چلیں ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو نہیں ہمیں پتہ ہوتا, لیکن میں تو ویمن پرسنلی یہ چاہتا ہوں. ویمن امپاورمنٹ تو ہوئی ہے سر. ریٹ آپ دیکھ لیں, 1 ارب 50 کروڑ 12 کروڑ. اب یہ نہیں نا پتا کہ وہ کس لیے انہوں نے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں. نہیں سر, یہ تو بالکل اٹ واز پبلکلی سو ویل نون, سو ویل ڈاکیومنٹڈ, لیکن اس کو دبا دیا گیا. بٹ اینی وے, وہ چونکہ آپ نے بات کی خواجہ آصف کی, وہ عورتوں کی بےزتی کرتا ہے روز. بس میں آپ کو بتاؤں میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو ہمارے معاشرے میں نا ایک روایات کا ایک سلسلہ ہوتا تھا. خواجہ آصف صاحب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں, ہم سب کی ماؤں بہنوں کی عزت کرتے ہیں, چاہے وہ مخالفین ہوں. یہ ہمارا کلچر رہا ہے اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے. ہمارے دین میں بھی یہ کہا ہے کہ جب آپ جنگ میں بھی ہو تو آپ اپنے مخالفین کی خواتین کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. یہ آپ گینے ہیں جن کو نہ چھیڑنا چاہیے نہ تنگ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے کلچر کے مطابق نہیں ہے کہ ہم اس طرح خواتین کے نیم کالنگ کریں, ان کو برے ناموں سے, برے القابات سے نوازیں, جس طرح کے خواجہ صاحب کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے. تو کسی کا کریکٹر جو بھی ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے, آپ اس کا کوئی کرمنل کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ قانون جانے اور وہ جانے, لیکن جہاں پہ اخلاقیات کا تقاضا ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, اور خواجہ صاحب کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. بالکل سر. آگے چلتے ہیں. یہ جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ عاصم منیر جو ہے عمران کو اور پارٹی کو تباہ کرنے کے اس کے پلانز ہیں, بلکہ اس کے تو یہ بھی پلانز ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو بھی فارغ کر دے گا بشمول آصف زرداری اور شریفوں کے. یہ اور نیب کا چیئرمین اس نے جو نذیر کو بنایا, جنرل نذیر کو, جس کو پیار سے فوج میں نذیرہ مستری کہتے تھے, وہ اس لیے کہتے تھے کہ جہاں بھی یہ جا کے اس کی پوسٹنگ ہوتی تھی یہ وہاں مرمت کرانا شروع کرتا تھا اور ٹھیکے دے دیتا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں. لوگ کہتے ہیں کہ دبا کے یہ کمیشنیں کھاتا تھا, کرپٹ آدمی تھا. اور بانی گالا کے پچھلی طرف, بانی گالا کہہ رہا ہوں سوری, یہ ہماری کون سی پہاڑیاں ہیں, مرگلا کے جو دوسری طرف ہے, اس کے بہت بڑے اس کے فارم ہاؤسز ہیں 2, بہت اس نے زمین خریدی ہے, بڑے کویسچنیبل ہے اس کی, بہت ذاتی اس کی جو فائنینشل اس نذیر مستری کی فائنینشل سٹیٹ ہے وہ بہت کویسچنیبل ہے. میں فوج کے اندر کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, یا باہر کی بتا, پیپل ہو ہیو سروڈ انڈر ہم. میرا واسطہ اس صاحب سے ایسے پڑھا تھا, ڈائریکٹلی کبھی نہیں پڑھا. میں جب حسین حقانی کے خلاف لکھ رہا تھا بہت زیادہ, تو میں یہ DA اس وقت مرحوم سرفراز ہوتے تھے واشنگٹن DC میں ان کو ملنے گیا تھا کسی سلسلے میں. میرا بیٹا فوج جوائن کرنے چاہتا تھا تو میں نے کچھ دستخط کرنے تھے ڈاکیومنٹس پہ, تو مجھے پتہ یہ چلا تو حسین حقانی کی بات چل پڑی, وہ میری بڑی تعریفیں کرتا تھا. سرفراز بڑا میرا بہت ایک قسم کا, he looked up to me like a senior, like an elder, like a mentor. بلکہ خاص طور پہ مجھے ملنے آیا ایک دفعہ ٹورانٹو, پوری فیملی کو ملانے کے لیے بھی آیا. میں نے اس سے کہا کہ یار یہ جب حقانی یہاں ایمبیسڈر تھا تو اس وقت DA کون تھا؟ اس نے کہا جی یہ بریگیڈیئر نذیر بٹ, ابھی وہ پتہ نہیں, اس وقت میرا خیال ہے یہ کور کمانڈر پشاور ہو چکا تھا. تو میں نے کہا یار اس کے پاس تو پھر بہت خبر ہوگی, حسین حقانی نے کیا کیا کہ کہتے ہیں سر بہت خبریں ہیں اس کے پاس.
بہت مشہور ہو گیا تھا کہ حسین حقانی پورا جتنا فنڈ تھا ملینز آف ڈالرز جو ہڈن بلیک فنڈ ہوتا ہے امریکن پاکستانی امبیسڈر کے پاس وہ لے گیا تھا, چرا گیا تھا. یہ ساری چیزیں میمو گیٹ کا جو کیس ہے اس کے اندر یہ آئی ہوئی ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. تو میں نے کہا یار پھر اس سے نا مجھے یا تو رابطہ کرا دو یا مجھے انفارمیشن لے کے دو. میں بتاؤں اسرار بھائی, میں مہینوں بلکہ شاید چند سال لگا رہا. یہ واپس بھی آ گیا, یہ سٹاف کالج کا کمانڈانٹ بن گیا, پھر یہ ڈی جی ایم آئی بنا. میں تب تک اس سے پوچھتا رہا کہ یار وہ حسین حقانی کی انفارمیشن مجھے دو. سر کوئی نہیں آئی. یہ مجھے بعد میں پتا چلا اسرار بھائی کہ یہ فوج کے اندر ویلز ود ان ویل جو ہمیں چیز نظر آتی ہے نا وہ نہیں تھی. یہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ دشمن ہمارا کون اور دشمن ہمارا اور محب وطن کون. کہ حیدر مہدی غدار بن گیا, نذیر بٹ نیب کا چیئرمین بن گیا, باجوہ غدار حسین حقانی سے جا کے مل گیا اور آرمی چیف ہے. عاصم منیر جا کے باتیں کرتا ہے نواز شریف سے, 2 دفعہ چھپ کے جاتا ہے امریکہ, ملک کی اثاثوں کو بیچ رہا ہے گلف کنٹریز میں, اور وہ آرمی چیف ہے. یہ بہت ہی ایک ہم ڈسٹوپین ورلڈ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے. کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس ملک سے غداری کی وہ لوگ آج اس وقت جو ہے وہ دے آر سٹنگ ان دا سیٹس اینڈ دا کوریڈورز آف پاور. اور یہ نذیرہ مستری یہ واپس نیب کا چیئرمین بن گیا. اینی وے میں نے کہا یہ تھوڑی سی اپنی بڑاس نکال لوں. تو سر یہ بتائیں تو یہ کیوں عاصم منیر کیوں اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے عمران کے؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو پاور گیم ہو رہی ہے نا اس وقت. آپ کو اس وقت آپ دیکھیں نا جو ابھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت ٹل لگا رہے ہیں کہ شہباز شریف کنٹینیو نہ کر سکیں یا شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ پیچھے ہو جائے. وہ کوشش یہ کر رہے تھے ابھی بھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نام لے کے کہ تاکہ اسحاق ڈار صاحب آ جائیں, شہباز شریف نہ آئے, اور ان کی جو کنٹینیوشن ہے وہ ان کے لوگوں کے تھرو ہو. اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں لیکن آ بھی نہیں پاتے. اور یہ آرمی کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو پہلے اگر اتنے لوگوں کے ساتھ ان کا نبھا نہیں ہو سکا تو ہمارے ساتھ کیسے ہوگا. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس وقت ان کے ہاں ان کے گڈ بکس میں ہیں. تو نہ پیپلز پارٹی کو وہ فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں نہ وہ ان کو دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب. تو اس وقت ایک شدید قسم کی جو رسہ کشی ہے وہ ان کے ہاں چل رہی ہے, جو عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان کی آپس کی وجہ سے کہ کنٹرول کس کا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی 1923 کا جو تھا اس میں بھی کیبنٹ نے امینڈمنٹ کر دی. اچھا پھر آپ الیکشن ایکٹ میں دیکھیں جو کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ہو رہی ہیں. کہ جی ابھی آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جی نگرانوں کو حکمران بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, تو وہ اسی طرح کی جا رہی ہے نا کہ اس طرح کے نگران آئیں جو لگیں نگران لیکن نگران نہ ہوں اور ان کے پاس لمبا چلنے کے لیے اختیارات بھی موجود ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی یہ جو ٹسل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اگلی نگران کابینہ جو ہوگی اس میں کس کے کتنے بندے ہوں گے. اور وہ اب لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ میرے 5 ہوں گے تمہارے 6 ہوں گے, تمہارے 6 نہیں تو میرے 5 کیوں ہوں گے. یہ لڑائی چل رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے اپنا حصہ, نون بھی مانگ رہی ہے, جے یو آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں بھی دیں, اور وہ صوبوں کے اندر بھی کافی چیزیں مانگ رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا یہ ان کی اپنی ٹگ آف وار چل رہی ہے جس میں وہ عمران کو اس وقت تھوڑا سا انہوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے. لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی مختلف لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں, بلکہ آج تو ایک خاتون کا بھی نام جو ہے وہ سامنے آ گیا, اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون کسی کا نام لیا جا رہا ہے ایک جو گورنر رہی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ ہوں گی جن کو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ہوں گے. تو اب اصل میں قبولیت وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ مقبولیت اور قبولیت میں فرق جو ہے, تو اب اس وقت جو قبولیت ہے وہ کسی کی بھی ان کو نظر نہیں آ رہی. اب مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو کنٹرول دے دیا تو جو ہمارے پلانز ہیں ان کا کیا بنے گا اگر انہوں نے آ کے کچھ گڑبڑ کی, جو کہ وہ ظاہر ہے کر تو نہیں سکتے لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ سیف کھیل لیں. اور کسی بھی طریقے سے آپ کو پتا ہے کبھی پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے تقریباً کوئی 35-40 کے قریب کمرے جو ہیں وہ لے لیے ہیں, اور اس میں ایک جنرل صاحب جو ہیں اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں کچھ 6-7 کے قریب. سر یہ دیکھیں
1 मेजर जनरल, 3 ब्रिगेडियर, 7 कर्नल, ग्रेड 20 के हर मिनिस्ट्री का बंदा। ये तो अभी सिर्फ 11 फौजी हैं, इससे ज्यादा जाएंगे। मुझे खबर मिली है कि 32 फौजी, 32, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल्स, मेजर्स और कप्तान भी शामिल होंगे। टोटल स्ट्रेंथ, पूरा सेकंड फ्लोर प्राइम मिनिस्टर हाउस का कब्जा इन्होंने कर लिया। पूरा जो एनडीएमए के पास था ना, जो एनडीएमए के पास था, वो उन्होंने उनको निकाला है उधर से और उनका जी कि आप चलें यहाँ से फारिग हो और ये सारा कुछ अब हम रखेंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेना कि जो निगरान हुकूमत है वो फिर क्या होगी और किस तरह चलेगी और किसके तहत चलेगी। तो अब ये इस तरह चलेगी सर, ये चलेगी, ऐसे चलेगी सर। एपेक्स कमेटी होगा, आर्मी चीफ चलाएगा, उसके नीचे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी वो डीजी फौज का मेजर जनरल चलाएगा, उसके नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो सारे फौजी चलाएंगे, पूरी कोऑर्डिनेशन फौज करेगी। आपके ऊपर मुल्क का मुकम्मल कब्जा फौज का इस वक्त हो गया है जी। तो फिर आप अंदाजा लगा लेना कि फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है हैदर भाई, बल्कि आप थोड़ा सा मुझे एनलाइटन करें कि इसको फिर केयर टेकर कहने की क्या जरूरत है। केयर टेकर तो होता है ना कि किसी थोड़े अरसे के लिए केयर टेकर को आप कर देंगे, जी आप आए जरा थोड़ी सी टेक केयर कर लें हमारी। तो ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट तो ये है ही नहीं जो कि ये करने जा रहे हैं। तो फिर उसकी आइन में क्या गुंजाइश बनेगी? आइन खैर उनके यहाँ मैटर ही नहीं करता। आइन में गुंजाइश की नहीं ही है। ये कानून का सहारा ले रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम कर दी। ये सारी चीज़ें सर बैरून मुल्क के लिए, हमारे लिए तो नहीं। हम तो भेड़ बकरी हैं, हमें तो जो मर्जी जूते मारो, लाते मारो, ठोडे मारो, थप्पड़ मारो, मुक्के मारो, कत्ल करो, कैद करो, हमारे साथ कपड़े हमारे उतारे बरहना करो, हमें अब्यूज़ करो, हम तो कुछ भी नहीं करते। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अमेरिका को दिखाने के लिए कि जी सारी चीज़ें इलीगली हम कर रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ। अजहर सिद्दीकी ने कहा है, जो लॉयर है, कि ये चैलेंज करेंगे। अजहर सिद्दीकी ये चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मेरा जहां तक ख्याल है ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी ओपन शट केस था, उस पर भी वो सारे ओपन एंड शट हैं सर। यहाँ पे ओपन एंड शट जो होता है ना वो खुद ही शट हो जाता है, तो इसलिए छोड़ें आप ये मुझे। बल्कि आपको बताऊं, ये जो सूरत नजर आ रही है ना, ये कोई अच्छी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो स्टेबिलिटी का हमारा ख्वाब है या हमारी ख्वाहिश है वो मुझे मजीद खराब होती हुई नजर आ रही है इसके बाद जो नई हुकूमत आएगी, क्योंकि वो इसी की कंटिन्यूटी होगी। सिर्फ चेहरे थोड़े से बदलेंगे, लोग इन्हीं के होंगे। सर कंटिन्यूटी सिर्फ फौज की होगी सरार भाई, ये याद रखिए। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अभी तो फिर भी कुछ बहुत ये लोग कर रहे थे ना, कोलिशन थी, कोई खींचता था, जरदारी उधर खींचता था, कोई बिलावल छिकने की कोशिश करता था, कोई शरी रवान अपने बोटॉक्स लगा के आके कोई खींचती थी, कोई इधर उधर रहा, को पीएमएल आपने देखा कल वो शहरी जिसकी आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, कल देखा आपने जब ख्वाजा आसिफ ने औरतों की मां बहन एक की है तो इस खातून ने बोली तक नहीं आई। सर ये बेगैरत औरत है। सर मैं इसकी बाय द वे इसकी अखलाकियात भी जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इससे ज्यादा। उसको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसकी अखलाकियात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है ना। और बस मैं इस बात और मजीद को जानना हो तो मौलाना फजलुर रहमान से पूछ लें। और मजीद को जाना तो मौलाना फजलुर रहमान से पूछ। बहरहाल सर ये चीजें ये चलने वाली नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये नहीं चलने वाली। वाली। लेकिन सर आपको जो बात मैंने सवाल पूछा था ना कि आसिम मुनीर को इमरान से बुग़्ज़ क्या है, वो ये जो है ना आपने जो भी बात की वो ये है, वो ये नहीं है कि इमरान जिस तरह कहता है कि यार मेरे मुतालिक कुछ उसको जो गलतफहमियां बताई गई हैं या नहीं, ये वो जो निज़ाम है फौज का, जो कि अब इन्होंने कब्जा कर लिया है, इन्होंने इस निज़ाम को नहीं छोड़ना। पहले इन्होंने आपका ज़राई जितना इकोनॉमी का सेक्टर है ज़राअत का, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद ये आपकी मादनियात पर कब्जा करेंगे, उसके बाद ये आपके सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कब्जा करेंगे, इंडस्ट्री क्लस्टर्स के ऊपर कब्जा करेंगे, आपके डिफेंस प्रोडक्शन पे कब्जा करेंगे। ये आपने फॉरेन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ज़राअत के, मादनियात के, डिफेंस प्रोडक्शन के, आईटी के, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे और ये रूल करेंगे। ये इनका इरादा है पाकिस्तान को रूल करने का। और उनको पता है कि करेंगे वाली बात मुझे समझ नहीं है। वैसे करेंगे का क्या मतलब है सर? ये ऑलरेडी करेंगे का मतलब इनका इरादा है सर। सर ऑलरेडी हो रहा है ना पहले ही। हाँ मतलब करें, ये हो गया ना सर।
نہیں یہاں تو فارملائز ہو گیا نا سر یہ ایپیکس کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی امپلیمنٹیشن یہ جو کمیٹی فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے ساتھ تو مزید اب ان کو وہ یہ فارملائز ہو چکا ہے. یہ تو میں نے کہا کریں گے مطلب ہے اب اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو ان کو کیئر ٹیکر کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ معاہدے کر سکیں بیرون ملک کمپنیوں کے ساتھ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ بڑے مزید معاہدے ہونے والے ہیں نا تو وہ بھی تو اصل میں وہ ہے. تو یہ جنگ ہے فوج کی پاکستان کے اوپر حاکمیت قبضے کو قائم رکھنے کی اور ان کو پتا ہے کہ جتنا مرضی نرم عمران ہونا اس کے آنے سے یہ قبضہ نہیں رہے گا بس. تو یہ قبضہ توڑنا ہے. سر آخری بات بس بتائیے گا اور پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. سر آخری بات میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اینڈ بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد اینڈ نہیں ہونا, اینڈ ہونا ہے. اور وہ مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے وہ ایک ڈینش 19th سینچری کا فلاسفر تھا کیرکیگارڈ. تو وہ کہتا ہے کہ the tyrant dies and his rule is over. A martyr dies and his rule begins. ٹھیک ہے نا جی. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اینڈ بھی ہونا ہے اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو چاہیں کرتے رہیں اور اس کی کوئی قیمت نہ آپ کو دینی پڑے. یہ دینی پڑتی ہے, یہ دنیا کا ایک اصول ہے. اور وہ کہتے ہیں لائف از اے اسکول ان وچ یو گیٹ دا ٹیسٹ اینڈ دین دا لیسن. ٹھیک ہے نا جی. لیکن لائف کین اونلی بی انڈرسٹوڈ بیکورڈس بٹ اٹ مسٹ بی لیوڈ فارورڈ. یہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو بھی چیزیں کرنی ہیں وہ ہانٹ کریں گی ہمیں. اگر ہم نے اچھی کی تو نہیں کریں گی, اگر اچھی کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا اور وہ نیچر کے مطابق بھی ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اپنا گریبان ضرور جھانکتے رہنا چاہیے کیا کر رہے ہیں ہم, کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو. سر بھائی آخری سوال, یہ جو مجھے لگتا ہے اس کے اندر سے جو سب سے بڑا لوزر ہے نا جو چھوٹی یہ چیس گیم ہو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. مجھے لگتا ہے جب ان کی اسمبلی سندھ کی جائے گی نا سر میں میرا ان نہیں کو حکومت اچھا میرا نہیں خیال سر. میں آصف زرداری صاحب ایسے کچی گولیاں نہیں کھیلتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بلکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے سے زیادہ لے جائیں. اچھا کیونکہ وہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا اس میں آپ دیکھیے مطلب اچھا بلکہ ان سب میں سے سب میں سیف تو آدمی اگر کوئی کھیل رہا ہے تو وہ تو زرداری صاحب کھیل رہے ہیں. دیکھیں نا سندھ ان کا سیف ہے. ہاں دیکھیں نا سندھ میں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا اب سندھ اوور اینڈ اباؤ سندھ اگر ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ ان کی اپنی گیم ہے, وہ اس میں وہ لیں گے. پنجاب سے بھی کچھ لیں گے, پھر باقی چیزوں میں بھی لیں گے, کیئر ٹیکر میں بھی ان کا ٹھیک ٹھاک حصہ ہوگا. تو اس لیے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر دیکھیں نا کالیں بھی تو ان کو آ رہی ہیں نا سیکرٹری بلنکن کی, یہ نواز شریف صاحب کو تو نہیں آ رہی. سیکرٹری بلنکن کا جو ٹویٹ ہے وہ ایسے تو مطلب اگر کر رہے ہیں وہ بلاول کو تو وہ شو کر رہے ہیں نا, اپنی سپورٹ شو کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ ویری انٹرسٹنگ. تو نیٹ سر آپ کی بات کہنے کی یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان ویری انٹرسٹنگ ٹائمس. جی وی آر لیونگ ان انٹرسٹنگ ٹائم. اور وہ ایک پرانی چائنیز پروورب ہے اور میرا خیال ہے عمران کو میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ if you sit by the river for patiently you will see the body of your enemy floating by. کہ اگر آپ دریا کے کنارے میں تحمل سے بیٹھے رہے نا تو آپ کے دشمن کا جو باڈی ہے وہ آپ کو سامنے سے مری ہوئی باڈی لاش اس کی جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آئے گی. تو ہمیں امید ہے کہ ان سب کی لاشیں ہمارے سامنے سے گزریں اور ایک اچھا پھلتا پاکستان. سعد بھائی بہت انشاءاللہ سعد بھائی بہت بار آپ کا شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, جو شہید ہو گئے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جو مصیبتوں میں ہیں, قید میں ہیں, جن کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے, جن کے ساتھ بہت برا سلوک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے. خاص طور پر میں بار بار کہتا ہوں خاص طور پر ہماری خواتین ہی ہماری روایت کے نہیں
اور ہمارے عمران ریاض خان کے متعلق تو مجھے جب بھی Absolutely. میں اس کا نام لیتا ہوں میرے بہت ہی عجیب ایک میری کیفیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مصیبتیں آسان کرے. آپ سے ہے کہ آخری دعا کریں اسرار بھائی، پھر ہم اس کو ختم کریں. جی بہت بہت شکریہ. اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ ہے کہ قوم کھڑی ہوئی ہے، قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ قوم اس چیز کو نہیں مان رہی جو کہ ان کو بتایا جا رہا ہے. اور اوپر سے یہ جو نیب والا کیس آیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ جیسے عمران کہتے ہیں نا کہ اللہ الحق ہے، تو ظاہر ہے سچ کا خدا جو ہوتا ہے وہ اپنے سچ کو لے کے آتا ہے. انشاءاللہ ہوگا. اور آپ نے صرف کھڑے رہنا ہے. باقی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ آگے سے گزرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ، اور پاکستان آگے بڑھے گا، اور پاکستان ہیز ٹو گو فارورڈ انشاءاللہ. تو آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اسرا کسانہ کو حیدر مجید صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام پاکستان علیکم. خدا حافظ.